वेलकम बैक। इस वक्त जहां सैलाब की तबाहकारियों से बहुत सारे मामलात मुख्तलिफ मकामात पर शदीद मुतासर हैं, वहाँ पर मुख्तलिफ कारोबार जो हैं उनकी नौयत को भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचते हुए हम देख रहे हैं। चाहे वो अगर हम जिक्र करें ज़राअत के हवाले से हो या दीगर मामलात हों तो वो भी काफ़ी मुतासर हुए हैं। उसके साथ साथ एक और ख़ास चीज़ जो आप देख भी रहे होंगे कि कीमतों में इजाफ़ा हो रहा है, न सिर्फ सब्ज़ियों की, फलों की, बल्कि अंडों की और मुर्गियों की कीमतों में भी आप इजाफ़ा होते हुए देख रहे होंगे। वजूहात यही है कि सिंध में या बलूचिस्तान में आने वाला जो सैलाब था उसकी तबाहकारियों की वजह से पोल्ट्री इंडस्ट्री को भी शदीद नुकसान पहुंचा है और पोल्ट्री इंडस्ट्री को पहुंचने वाले इस नुकसान के साथ साथ हुकूमती दीगर ऐसे इक़दाम भी हैं जिसकी वजह से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया जा रहा है। और जो पोल्ट्री एसोसिएशन है उसके बहुत सारे ऐसे मुतालबात हैं जिसके मुताबिक उनका कहना है कि अगर वो मामलात बेहतर हो जाएँ तो ग़ालिबन चीज़ें बेहतर हो सकती हैं, कीमतों में कमी भी लाई जा सकती है, चाहे अंडों की कीमतें हों या फिर चिकन का जो मामला है उसमें भी कमी आ सकती है। इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सलमान मुनीर साहब, वाइस चेयरमैन पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन साउथ, हमारे साथ मौजूद हैं। सलमान साहब, खुशामदीद कहेंगे आपको। जी अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया जी। सलमान साहब, ये फरमाइएगा कि सैलाब की तबाहकारियों से जहाँ पे बहुत सारे नुकसानात हम देख रहे हैं, पोल्ट्री इंडस्ट्री को भी काफ़ी नुकसान पहुँचा है, तो ज़रा हमारे देखने वालों को अगर आप बताएं कि किस तरह का आपको नुकसान हुआ है और जो पोल्ट्री फार्म्स हैं उनके साथ क्या मामलात रहे, इस बारे में ज़रा आगाह कीजिएगा। जी बहुत शुक्रिया। जी, जैसे आपने देखा है कि ये सैलाब और बारिशों की वजह से तमाम इलाके बिलखुसूस बलूचिस्तान और सिंध के इलाकों में काफ़ी तबाही हुई है। तो इसी तरह यहाँ पर पूरे इलाके में ख़ासतौर पर अंदरून बलूचिस्तान में हमारे पोल्ट्री फार्म भी थे और जो कि बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुए हैं। अगर हम आपको एक महदूद किस्म का अगर आपको एक अंदाज़ा बताएं तो 70% जो फार्म्स हैं, पोल्ट्री फार्म जो मुर्गी के फार्म्स होते हैं, वो सिंध और बलूचिस्तान में अफेक्ट हो चुके हैं। इससे मेरा मकसद ये है कि या तो ऐसे फार्म हैं जो कि मुकम्मल तौर पे गिर चुके हैं, तबाह हो चुके हैं, या फिर उनके अंदर जो मुर्गी थी वो बह गई। तो किसी ना किसी तरह से ये तमाम फार्म जो है वो अफेक्ट हुए हैं और 70% के करीब फार्म जो है सिंध और बलूचिस्तान में अफेक्ट हो चुके हैं। इसके अलावा आपको ये भी मालूम है कि अंदरून सिंध में जो है वो पानी जो है वो अभी तक मौजूद है और वो उसकी निकासी बहुत सुस्त है, बहुत स्लो उसकी हो रही है और ऐसा लग रहा है कि आने वाले चंद महीनों तक वो पानी खड़ा रहेगा। तो इसका मतलब ये है कि आने वाले कम से कम 2 से 3 महीने के अंदर उन फार्मों पे जो अफेक्ट हुए हैं, जो तबाह हुए हैं, उन पे वापस जो है वो मुर्गी भी प्लेस नहीं की जा सकेगी, क्योंकि या तो पानी में खड़ा हुआ है या फिर वो मुकम्मल तौर पे गिर गए हैं। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए हम ये पोल्ट्री इंडस्ट्री को बहुत एक बड़ा नुकसान हुआ है और जो कि आने वाले दिनों में मजीद जो है वो क्राइसिस की सूरत इख्तियार कर सकता है। अच्छा, तो अब जहाँ 70% आप बता रहे हैं कि चीज़ें मुतासिर हुई हैं, उनको दोबारा से किस तरह से बेहतर किया जा सकता है या क्या इक़दाम होंगे? क्या आप समझते हैं कि पोल्ट्री फार्म के जो मालिकान हैं वो अपने तौर पर कर सकते हैं या हुकूमत की भी मदद की ज़रूरत होगी? देखिए, इसमें हमेशा का होता तो यही रहा है कि फार्मर को नुकसान हुआ और जब भी वो नुकसान हुआ वो कुछ ऐसे फार्म बंद कर देता है और उसके बाद वो फिर कहीं से भी कोशिश करके चूजा उधार पे लेता है, फीड उधार पे लेता है और काम आप पे शुरू करता है। तो हुकूमत से कोई ऐसा हमें कोई माली जो है वो ताउन तो नहीं होता है, मगर कुछ मजीद चीजें हैं जो फार्मर को जो है वो एक दी जा सकती हैं जिससे वो एक दोबारा हिम्मत कर सकता है काम करने के लिए। अच्छा, उसमें मैं आपको ये बताता चलूं कि हमारे पास जैसे पूरे मुल्क में पिछले 2 से 3 साल के अंदर इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हुई है, इसी तरह हमारी पोल्ट्री इंडस्ट्री भी इससे अफेक्टेड रही है और हमारी जो इनपुट कॉस्ट है, जो हमारा मटेरियल है, जिसमें सबसे मेन जो 80% कॉस्ट मुर्गी की वो फीड होती है, तो फीड की कॉस्ट में पिछले साल में बहुत ज्यादा इजाफा हुआ है। इसको मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूं कि फीड जो है वो उसमें 30 से ज्यादा इंग्रेडिएंट पाए जाते हैं, जिसमें से सिर्फ एक मटेरियल जो कि मकई है वो पाकिस्तान में प्रोड्यूस होती है, बाकी सब इम्पोर्टेड आइटम होते हैं। अब जो इम्पोर्टेड आइटम है उसके अंदर पिछले 1 से 2 बजट्स के अंदर हुकूमत ने मुख्तलिफ टैक्सेस लगा दिए हैं, जिसमें सेल टैक्स भी है
اور میں بتاتا چلوں کہ دنیا میں کہیں پر بھی جو ایسے انپٹ مٹیریل خام مال ہے جو کہ کھانے پینے کی اشیاء میں استعمال ہوتا ہے اس پہ سیل ٹیکس نہیں لگایا جاتا ہے، لیکن ہمارے پاس مختلف میڈیسنز ہیں، مختلف وائٹامنز ہیں، امائنو ایسڈز ہیں اور سویا بین ہے جو کہ امپورٹ ہوتا ہے، ان سب پہ سیل ٹیکس لگا دیا گیا ہے جس کی وجہ سے ہماری کاسٹ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے۔ اب مکئی جو میں نے بتایا کہ ایک لوکل ہمارا انگریڈینٹ تھا، پوری دنیا میں گرین کی پرائسز بڑھنے کی وجہ سے گرین اور جس میں مکئی بھی شامل ہے اس کی پرائس بڑھی ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ پوری دنیا میں بہت سارے ممالک نے اپنی گرینز کو سیکیور کرنے کے لیے اس کی ایکسپورٹ بند کر دی ہے، لیکن پاکستان میں ایسا نہیں ہے۔ مکئی جو ہے وہ ایکسپورٹ ہو رہی ہے جس کی وجہ سے اس کی قیمت بھی بڑھ رہی ہے، اور اس کے علاوہ یہ خدشہ ہے کہ آنے والے مہینوں میں اس کی شارٹیج بھی ہو جائے۔ اس کو میں ایک اندازاً آپ کو بتا دوں کہ تقریباً پچھلے مئی سے لے کے آج تک جو ہے وہ تقریباً 70% سے زیادہ صرف مکئی کی کاسٹ میں اضافہ ہوا ہے۔ تقریباً یہ 1600 سے 1700 روپے کی آج سے 5-6 مہینے پہلے مکئی ملتی تھی، جو اب جو ہے وہ 2850 روپے سے بھی زیادہ اس کی میں جو ہے ہمیں نہیں مل رہی ہے۔ تو 60% اس کی کاسٹ بڑھی ہے۔ اسی طرح سویا بین کی کاسٹ بھی تقریباً جو ہے وہ 60 سے 65% بڑھی ہے، اور کنولا اور مختلف جو انگریڈینٹس میں ڈلتے ہیں وہ بھی بڑھے ہیں۔ تو میں اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ہمارے اس میں گورنمنٹ کی طرف سے دو چیزیں ہیں۔ ایک تو جو ٹیکسز سیل ٹیکس ہمارے انپٹ مٹیریل پہ لگائے گئے ہیں امپورٹ سٹیج کے اوپر، وہ ختم کیے جائے فی الفور، یا کم از کم انڈسٹری کو سپورٹ کرنے کے لیے کم از کم 6 مہینے کے لیے ان کو جو ہے ختم کیا جائے تاکہ ہماری پرائسز ایک ریزنیبل لیول پہ آ سکیں۔ دوسرا جو مکئی ہے اس کی ایکسپورٹ بین کی جائے، یا پھر اس پہ جو ایکسپورٹ ریگولیٹری ڈیوٹی جیسے دوسرے ممالک نے لگائی ہوئی ہے وہ لگائیں تاکہ اس کی پرائس کو کنٹرول کیا جا سکے۔ یہ دو چیزیں مین ہیں۔ اس کے علاوہ بجلی کے جو بل ہیں، بجلی کے آپ کو پتا ہے کہ پرائسز بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں، تو وہ بھی جو افیکٹڈ فارمز ہیں ان کو کم از کم 3 مہینے کے لیے معاف کیا جائے۔ اور ایک چیز اور میں یہاں پر آپ کو بتاتا چلوں، وہ یہ کہ کراچی میں جو ہے تقریباً 80% کے 80 کلومیٹر کے ریڈیس کے اندر تمام زیادہ تر لیئر فارم جو کہ انڈا دینے والی مرغی ہوتی ہے وہ پائے جاتے ہیں۔ یہ فارم جو ہے وہ 80 کی دہائی کے اندر حکومت نے، سندھ گورنمنٹ نے لیز پہ 30 سالہ لیز جو کہ ایکسٹینڈیبل ہوتی ہے 30 سال کے لیے، وہ فارمروں کو دیے تھے اس پہ پولٹری فارم لگانے کے لیے۔ وہ 30 سالہ لیز اب ختم ہو رہی ہے، سندھ حکومت اس کو ایکسٹینڈ نہیں کر رہی ہے، جو کہ قانوناً اور اس کے ایگریمنٹ میں لکھا ہوتا ہے کہ 30 سال کے لیے آپ اس کو ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں۔ اگر یہ لیز حکومت نے ایکسٹینڈ نہیں کی تو مزید شارٹیجز ہو جائیں گی، اور کراچی کے 80% کے 80 کلومیٹر کے ریڈیس کے اندر جتنے فارم ہیں وہ سارے بند ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اب سلمان صاحب جو ابھی آپ نے نشاندہی کی ہے، خاص طور پہ مکئی کے ایکسپورٹ کے حوالے سے بھی آپ نے ذکر کیا، اب اس کی وجہ سے بھی چیزوں کے اوپر جو ہے وہ بہتری نہیں آ پا رہی ہے، اور دوسری بات یہ کہ اگر ابھی 30% لوگ ہی کام کر پا رہے ہیں، 70% جو ہے وہ نقصان ہو چکا ہے، تو ویسے ہی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے، تو کیا آپ نے سندھ حکومت سے رابطہ کیا؟ کیا وہ جو باقی ماندہ 30% ہیں اس میں جو شہر کراچی کے یہ معاملات آ رہے ہیں کہ 30 سالہ لیز ہے، مزید اس کو ایکسٹینڈ کیا جائے، کوئی مطالبات یا گئے آپ ان کے پاس؟ لیکن جو لیز کا معاملہ ہے تو آج کا نہیں ہے، تو پرانا ہے اور کافی عرصے سے چل رہا ہے، اور اس میں ہم مختلف جو ہے وہ وقتوں میں جو ہے حکومت کو اپروچ بھی کرتے رہے، پریس کانفرنس بھی کرتے رہے ہیں، جس میں یہ لیز کا معاملہ بھی اور جو ہماری پرائسز بڑھ رہی ہیں، جیسے میں نے مکئی کا بھی ذکر کیا، اس کو ہم یہ مسئلہ جو ہے وہ اٹھا رہے ہیں۔ اب اس میں جو آپ مکئی کی پرائس انکریز ہے اس میں ایک چیز اور بھی ہے کہ یہ ایک گرین ہے، اس طرح کے مختلف گرین استعمال ہوتے ہیں تو سب کی پرائسز بڑھ رہی ہیں، تو کاسٹ اوور آل ہماری جو 60 سے 70% بڑھ گئی ہے، جو کہ آگے جو ہے وہ پبلک پہ پاس آن ہوگی۔ اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ مرغی کا گوشت اور انڈا جو ہے یہ بہت ہائی پروٹین کی ڈائٹ ہے، اور جو کہ بہت سستی پروٹین جو ہے وہ عوام کو اس سے ملتی ہے۔ باقی سب چیزوں کی پرائسز اگر آپ دیکھیں، گوشت کی اور سبزیوں کی اور سب چیزوں کی پرائسز اتنی بڑھتی جا رہی ہیں کہ عوام کی پہنچ سے باہر ہو رہی ہیں۔ پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کے مطابق
پاکستان میں بچوں کے اندر سٹنٹنگ جو ہے وہ پائی جاتی ہے، آفیشیلی پائی جاتی ہے. اس کے لیے غذا جو بہترین غذا ہے وہ پروٹین سے بھرپور ان کو چکن اور ایگ دیا جائے، جس سے یہ مسئلہ پاکستان کی آنے والی جو ہماری نسل ہے اس سے وہ سٹنٹنگ سے بچ سکتی ہے. تو یہ چیپسٹ فارم آف پروٹین ہے اور حکومت کو اس کو سپورٹ کرنا چاہیے. اور اگر یہ پروٹین بھی مہنگی ہو گئی یا ملنا مشکل ہو گئی تو ہمارے جو ہے وہ فوڈ کرائسس کی سچویشن پیدا ہو سکتی ہے. اچھا، جہاں پر بجلی کا آپ نے ذکر کیا، پیٹرولیم پرائسز ہے مستقل بڑھے چلے جا رہی ہے، اس کے بھی اثرات یقیناً دیکھنے میں آئیں گے. ابھی جو انڈے ہیں وہ سردیاں ہونے کے ابھی نہیں آئی ہیں، لیکن اس کے باوجود 180 سے اور 200 روپے درجن کے آس پاس جو ہے وہ فروخت ہو رہے ہیں. تو کیا آپ کو اندازہ ہے کہ اگر یہ 200 روپے درجن سے زائد جو ہے انڈے اس وقت مل رہے ہیں مارکیٹ میں، تو کیا سردیوں میں اور بھی بڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیں، بالکل اس میں دونوں وجوہات ہیں. پہلی، جیسے میں نے کہا کہ کاسٹ بہت بڑھ رہی ہے اور پچھلے 5 مہینے کے اندر ہی مئی سے لے کے اب تک کی 60% ہماری انپٹ مٹیریل کی کاسٹ بڑھ چکی ہے. تو اگر کاسٹ بڑھے گی تو دیکھیں وہ پرائس تو پاس آن ہوگی کسی نہ کسی طرح. یہ سپلائی اینڈ ڈیمانڈ ہے، ہمیں معلوم ہے سپلائی اینڈ ڈیمانڈ ہے، لیکن فارمر کی کاسٹ ہے. اگر فارمر اس کاسٹ سے کم میں بیچے گا تو فارم وہ کتنے مہینے بیچے گا؟ اس کا فارم بند کر دے گا. جب فارم بند کر دے گا سپلائیز کم ہو جائیں گی اور جو چیز ابھی آپ کو مل رہی ہے وہ اس پرائس میں نہیں ملے گی. تو کاسٹ ایک چیز ہے، اور دوسرا جو جیسے بالکل 70% کے قریب فارم افیکٹ ہوئے ہیں سندھ اور بلوچستان کے اندر، اس سے آنے والے مہینوں کے اندر سپلائیز بھی بالکل افیکٹ ہو سکتی ہیں. فی الحال جو ہے وہ مرغی کا گوشت اور انڈے دونوں کی سپلائیز جو ہیں وہ سندھ اور بلوچستان کے علاوہ پنجاب سے بھی مال آتا ہے، وہاں سے بھی پوری کی جاتی ہے. بٹ اگین 70% از اے بگ فگر، اور اگر یہی کاسٹ کے حالات رہے اور یہی فارم اسی طرح سے بند رہے جو کہ ہمیں لگ رہا ہوگا، تو پرائسز بالکل جو ہیں وہ افیکٹ ہو سکتی ہیں. اور ساتھ ساتھ جو ابھی آپ نے ذکر کیا کہ شہر کراچی کے جو 80 کلومیٹر کے جو ریڈیس میں آ رہے ہیں پولٹری فارم اور ان کی جو 30 سالہ لیز کے مسائل ہیں، اگر یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا ہے اور اگر یہ بھی پولٹری فارم متاثر ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پھر کیا صورتحال ہوگی؟ کیا یہاں پر چکن ناپید ہو جائے گی، انڈے نہیں ملیں گے پھر؟ دیکھیں، اللہ نہ کرے ایسی سچویشن ہو، بٹ یس سپلائیز کے ایشوز ہیں اور ہوں گے، مزید بڑھ سکتے ہیں. اور جیسے میں نے کہا کہ یہ جو شارٹیجز ہیں وہ ملک کے دوسرے حصوں سے پوری کی جاتی ہیں، مگر ظاہر سی بات ہے اگر قریب سے ایک چیز نہیں ملے گی، دور سے آئے گی، اس میں کاسٹ انوالوڈ ہوگی اور وہ کوانٹیٹیز نہیں ہو سکیں گی جو کہ شہر کراچی کی ضرورت ہے. اس میں ڈیفینیٹلی شارٹیجز آ سکتی ہیں. بالکل. اور جو سردیاں ہوتی ہیں تو اس میں آپ لوگ گیس ہوتی ہے یا الیکٹرک ہوتی ہے، اس کی مدد سے ان چیزوں کو بڑھانے کے لیے اور زندہ رکھنے کے لیے مختلف اقدامات کر رہے ہوتے ہیں. اسی طرح سے شدید گرمیوں میں بھی آپ لوگوں کا کافی نقصان ہو جاتا ہے، مر جاتی ہیں مرغیاں. تو ایسے میں پھر کس طرح سے آپ سنبھالیں گے چیزوں کو؟ دیکھیں، یہ ہمارے کام کا حصہ ہے. کاسٹ آبویسلی سردیوں میں بڑھ جاتی ہے، ہماری بروڈنگ کاسٹ ہوتی ہے، ڈیزل پہ ہم بروڈرز چلتے ہیں، جس سے کاسٹ بڑھ جاتی ہے. اور جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ ہمارا انپٹ مٹیریل اتنا بڑھتا جا رہا ہے تو یہ اگین سردیوں میں یہ کاسٹ بڑھے گی، جس کی وجہ سے فارمر کو جو ہے وہ فارمر کی جو لاگت ہے اس میں اضافہ ہوگا. اور اگر یہ اوور آل تمام چیزیں ملا کے اگر یہ کاسٹ کم نہ کی گئی تو فارمر کو نقصان جو ابھی ہو رہا ہے وہ بڑھے گا اور مزید فارمز بند ہونے کی طرف چلے جائیں گے. سلمان صاحب، لاسٹ میں کوئی پیغام دینا چاہیں، کچھ کہنا چاہیں، مطالبہ کرنا چاہیں؟ جی بالکل، جیسے میں نے کہا دو تین چیزیں ہیں جو حکومت کے سے ہمیں سپورٹ مل سکتی ہے، اور وہ ضروری اگین اس لیے ہے کہ ہم جو ہے وہ چیپسٹ فارم آف پروٹین ہماری بچوں کو پرووائڈ کر رہے ہیں. اور اس کو جو ہے وہ حکومت کو جو میں نے کچھ چیزیں ذکر کی ہیں اس پہ غور کرنا چاہیے. اگر یہ نہ ہوا تو ہمیں جو ایک چیپسٹ فارم آف پروٹین جو ہم پبلک کو دیتے ہیں اس میں شارٹیجز ہو جائیں گی، اور آنے والے وقتوں میں نہ صرف مہنگائی ہوگی بلکہ ایک فوڈ کرائسس پیدا ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے جناب، بہت شکریہ. سلمان منیر صاحب، وائس چیئرمین پاکستان پولٹری ایسوسی ایشن ساؤتھ، اپنے تحفظات کے حوالے سے بتا رہے تھے سندھ حکومت اس کی طرف توجہ دے تاکہ غذائی قلت جو خدا نخواستہ ہونے کی طرف ایک اشارہ ہے اس سے محفوظ رہا جا سکے. ایک چھوٹا سا بریک ہے، بریک کے بعد واپس آئیں گے، دیگر موضوعات کو بھی پروگرام میں شامل کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے.